अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान काबीना में तब्दीली के इम्कानात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किन वज़रा को उनके ओहदों से निकाला जा रहा है और नए कौन से वज़रा शामिल किए जा रहे हैं काबीना में। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि मेरे बई ख्वाह नाजरीन जो हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप इतने कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता दिया था अपनी कंडीशन के बारे में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ट्रीटमेंट भी जारी है साथ में, और होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो ये जो मेरे बई ख्वाह हैं उनका शुक्रिया जिन्होंने मेरी सेहत के बारे में पूछा। अच्छा जी, देखें, तकरीबन कुछ महीनों से एक तो वज़ीर आला की तब्दीली की बात हो रही थी और काबीना की तब्दीली की भी बात हो रही थी। देखिए, अगस्त का जो महीना मैंने कल भी आपसे अर्ज़ की थी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान पे बड़ा भारी गुजरने वाला है। तो तगदो जारी है, ज़ाहिर है कि ख़ुद को बचाने के लिए बंदा तगदो करता है, कोशिशें करती है। तो कोशिशें भी जारी हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब की, और अगस्त के महीने में बहुत कुछ होने जा रहा है हुकूमत और बलूचिस्तान के हवाले से। तो हुकूमत की तब्दीली भी तकरीबन इसी अगस्त के महीने में फ़ैसला कुन होगा कि मौजूदा वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन काबीना में तब्दीली की जो बातें हैं वो तकरीबन अब मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक कई इजलासें हुई हैं कि बलूचिस्तान में किन वज़रा को निकाला जाएगा और किन को वापस उनकी जगह रिप्लेसमेंट की जाएगी। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इजलास हुआ है उसमें चंद एक वज़रा की कारकर्दगी के बारे में बड़ा सीरियस डिस्कस हुआ है। और मौजूदा जो काबीना है, इससे पहले कि वज़रा की कारकर्दगी बताई जाए कि किन किन वज़रा की कारकर्दगी बेहतर नहीं है, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मखसूस नशिस्तों पे आए हुए ख़वातीन हैं, पहले तो ये बताया गया है, तकरीबन एक हद तक ये फ़ैसला किया गया है कि मखसूस नशिस्त वाले जो ख़वातीन हैं उसमें उनको काबीना से फ़ारिग किया जाए। पहली बात तो यह कि वो वोट लेके नहीं आए हैं, उनका कोई इतना बड़ी ज़िम्मेदारी भी उन पर नहीं है वोट लेने की, और नौवारिद लोग हैं, हुकूमत ज़ाहिर है कि मखसूस नशिस्तें हैं, जो भी पार्टी आती है वो अपने लोगों को ज़ाहिर है कि जो उनका कोटा होता है उनसे वो उनको MP बनाते हैं। तो उसके बाद जब उनको वज़ीर बनाई जाती है तो बाकी जो इलेक्टेबल लोग हैं, जो इलेक्ट होके आए हैं, उनका गिला रहता है कि जी हम वोट लेके आते हैं जैसे तैसे। वो फिर मेरे नाज़रीन पूछेंगे कि जी ये तो 47 है, जो भी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी हम एक प्रोसेस से गुजर के तो आए हैं, हम फारिग बैठे हैं और मखसूस नशिस्तों के लोगों को आपने वज़ीर बना दिया है। एक तो ये जो ख़वातीन हैं इनकी वजारतें तकरीबन जाने को हैं। दूसरा जो है, जो मुशीर लगाए गए हैं वज़ीर आला ने, इस वक्त 3 मुशीरान वज़ीर आला के हैं। ज़रा उनकी बैकग्राउंड ठीक ठाक है। एक नसीराबाद से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनका क्लेम यह है कि मैं जीत गया हूँ, मुझे ज़बरदस्ती हराया गया है। तो उन्होंने अपने लीडरशिप के सामने जाके रोना धोना किया था, तो उनको फिर मुशीर बनाया गया। इसी तरह कोयटा से एक का ताल्लुक़ है मुशीर का, और डिस्ट्रिक्ट खुशदार से भी है। तो इतला ये आ रही हैं कि जो नॉन इलेक्टेबल लोग हैं, जिस तरह मखसूस नशिस्तों पे लोग आए हुए थे उनको निकाला जाएगा, इसी तरह जिनको मुशीर बनाया गया है उनको भी निकाला जाएगा। और साथ में वजारतें तब्दील होंगी। ज़ाहिर है कि जो मुशीर हैं उनको पोर्टफोलियो भी मिली है ना, वो पोर्टफोलियो तो लिया जाएगा और मुशीरे से भी बर्खास्त किया जाएगा। ये 2 जो तबके हैं असम्बली में या काबीना के अंदर, इनका पक्का फ़ैसला हो गया है कि जी इनको निकाला जाएगा। अब तक की जो इतलात हैं, ये उस सूरत में होगा जब मौजूदा वज़ीर आला रहेंगे, और मौजूदा वज़ीर आला ना भी रहें तब भी पोर्टफोलियो तब्दील होंगे। वो जो मॉडल बनाया गया है ना नए सेटअप का, वो ऐसा ही होगा। मौजूदा वज़ीर आला की मौजूदगी में भी ऐसा ही होगा, और इनकी जगह कोई और वज़ीर आला आया उनकी मौजूदगी में भी ऐसा ही होगा। तो ये जो 2 सेक्टर हैं, तबके हैं, इनको निकाला जाएगा। अब वज़ीर कौन है? देखिए, एक ठीक ठाक रिपोर्ट सबमिट हुआ है पावर हाउसेस में, यहाँ जो पार्टियाँ हैं उनकी लीडरशिप जो हुक्मरान हैं उन तक। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं उस पर जो वज़ीर बैठे हुए हैं
ان کی کارکردگی نہیں لے. اس میں میں نے معلومات لی کچھ پولیٹیکل لوگوں سے کہ جی آپ کا جو میٹنگ ہوا ہے تو کون سے وزراء ہو سکتے ہیں جن کو آپ برخاست کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی سردار عبد الرحمن کیتران کو وزارت سے برخاست کر دیا گیا ہے. وہ کارکردگی کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے. اس میں وہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا. اس میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ سردار عبد الرحمن کیتران صاحب کا ذاتی جھگڑا بھی ہے. وہ جھگڑا ظاہر ہے کہ وہ جو آپ کا نئے جو ڈویژن بنائے گئے ہیں اس وجہ سے ہوا تھا، اور بالآخر اس اختلاف نے سردار عبد الرحمن کیتران سے وزارت چھین لی. میں بڑا محتاط انداز میں آپ کو بتا دوں، یہ رپورٹس آئی ہیں یا اطلاعات آ رہی ہیں، جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا صادق عمرانی صاحب ہیں، پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں سے پہلے بھی افواہیں چلی تھیں کہ ان کو وزارت سے نکال دیا گیا ہے. لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس فہرست میں وزیروں کو نکالے جانے والی جو فہرست ہے اس میں سارے فہرست صادق عمرانی صاحب ہیں. ان کو نکالا جائے گا، ان کی جگہ کوئی اور وزیر لایا جائے گا. وہ بھی بتاؤں گا کن کن کو شامل کیا جائے گا. دوسرا جو ہے آپ کا موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں ضیاء لانگو صاحب، ان کے بارے میں بھی رپورٹ مثبت نہیں گئی ہے. ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جی ان کی کارکردگی جو محکمہ ان کو دیا ہے، جتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بھی اپنے محکمے کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے ہیں. وہ بھی ان کو صحیح طریقے سے چلا نہیں پا رہے ہیں. اس وجہ سے ان سے بھی پورٹ فولیو لیا جائے گا، صادق عمرانی صاحب سے اور ضیاء لانگو صاحب سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا جو موجودہ سچویشن بن گیا ہے، انسرجنسی ہے، باقی بدامنیاں ہیں، اس میں محکمہ داخلہ کا بڑا افیکٹو رول ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے ذمہ دار وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ بھی ان کا بھی اپنا ایک ذمہ داری ہے نا ان کے پاس. تو وہ ذمہ داری بتایا جا رہا ہے کہ نہیں پوری ہو رہی ہے. تو لہٰذا وزیر داخلہ کا جو موجودہ وزیر ہیں ان کو بھی سبکدوش کیے جانے کے امکانات موجود ہیں. یہ میں آپ کو اطلاعات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. تیسرا فیصل جمالی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ان کو بھی نکالا جا سکتا ہے اس کے پورٹ فولیو سے. 3 وزراء 3 مشیر، یہ 6 پورٹ فولیو بہت جلد ان سے لینے کی تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے، ان سے لیا جائے گا. اب دیکھیں جب ان کو نکالا جائے گا تو ان کی جگہ کون آ سکتا ہے. اور ایک اہم بات اور بھی ہو رہی ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس جو وزارتیں اس وقت ہیں وہ نون لیگ کو دی جائیں، اور نون لیگ کے پاس جو وزارتیں ہیں وہ پیپل پارٹی کو دیے جائیں. اس سے کیا آپ کو اشارہ ملتا ہے؟ اس سے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا اشارہ بھی اس میں موجود ہے. یعنی کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ نون لیگ والے پیپل پارٹی کی وزارتیں لیں گے اور پیپل پارٹی والے نون لیگ کی وزارتیں لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے لامحالہ جو انڈیکیشن آتی ہے پھر بھی وزیر اعلیٰ کی طرف انگلی اٹھتی ہے کہ ان کو بھی شاید نکالا جائے. اور نئے جو وزراء شامل ہوں گے اس میں سر فہرست نواب جنگیز مری ہیں، آپ کا طارق مکسی ہیں، یہ 2 اس وقت سر فہرست ہیں. باقی ظاہر ہے کہ جو وزارتیں دی جائیں گی اس میں آپ کا زرق مندو خیل وغیرہ اس طرح، یہاں گرگش فیملی کو شاید ایک وزارت دے دیں. باقی جو 3 مشیر ہیں اس میں بڑا پڈا ہے. دیکھیں ایک طبقہ کہ میں پاور ہاؤسز کی بات کر رہا ہوں، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی باقی جو 3 مشیر ہیں ان کو ذرا کہ ہمارے جو نزدیک ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کو رکھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ان میں ہمارا خاص جو ہمارے لوگ ہیں، قابل اعتبار جو لوگ ہیں ان کو ہونا چاہیے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے. دوسرا طبقہ کہتے ہیں نہیں جی آدھا آدھا ہونا چاہیے، ایک ہمارا ہونا چاہیے، 2 پولیٹیکل لوگوں کا ہونا چاہیے. اس طرح ہم بیلنس کر کے آگے جائیں گے. تیسرا جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کی جائیں اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ایک پڈا یا جھگڑا آپ کہیں کہ چل رہا ہے. جب ان لوگوں کو نکالا جائے گا وزیروں کو، ان میں سے شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جو نان الیکٹیبل ہوں. جیسے اس وقت 3 جو مشیر ہیں نان الیکٹیبل لوگ ہیں، ان کی جگہ ممکن ہے کہ نان الیکٹیبل لوگوں کو لایا جائے بطور مشیر. سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے
اس کے لیے وزیر نہیں مشیر رکھا جائے گا جو میری اطلاعات ہیں. کوئی ایسا بندہ ہو جو دبنگ ٹائپ ہو, کھل کے بات کرتا ہو, اپنا بیانیہ جو بھی ہے, جو سرکاری بیانیہ ہے, اس کو کھل کے وہ بول سکے, اس کو ڈیفینڈ کر سکے, ایسا بندہ لایا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ الیکٹیبل ہو, وہ نان الیکٹیبل بھی ہو سکتا ہے. مشیروں کا جیسے میں نے کہا کہ پڈا چل رہا ہے, اس میں تو بالکل کنفرم ہے کہ ایسا بندہ گو کہ اس کو مشیر لگایا جائے اور اس کو یہ پورٹ فولیو سونپا جائے. اس کے بعد وہ کم سے کم داخلہ کا جو محکمہ ہے اس میں جان ڈال دے, اپنا بیانیہ سامنے لے آئے. اب دیکھیں موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں, ابھی کتنے واقعات ہوئے ہیں. ایک جج شہید ہوا ہے اپنے اسٹاف کے ساتھ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو کہ وہ ہاسپٹل گیا ہو, کسی کی عیادت کی ہو, یا جائے وقوع تک گیا ہو, لوگوں کا پوچھتا ہو. وزیر داخلہ جس کی ذمہ داری ہے امن امان برقرار رکھنا وزیر اعلیٰ کے بعد, کسی بھی واقعہ میں وہ آپ کو فرنٹ لائن پہ نظر نہیں آتا. ہاں, مذمتی بیان جو تمام وزراء دیتے ہیں, وزیر داخلہ کی جانب سے بھی مذمتی بیان آ جاتا ہے. یہ اعتراض ہے بہت سارے پاور ہاؤسز میں کہ بھئی ایک بندے کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے, اس کے پاس مراحت ہیں, گاڑیاں ہیں, اسٹاف ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, تو پھر کیسے ایسے بندے کو وزیر داخلہ بنایا جائے. آپ سمجھ گئے نا. اسی لیے پہلا جو وار ہوگا وزارتوں پہ وہ وزارت داخلہ ہوگا, ہوم ڈپارٹمنٹ ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ ایک ہی بندہ ہے, وزیر ہے. اس کی جگہ مشیر لانا ہو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی الیکٹیبل بندہ لے کے آئیں, الیکٹڈ بندہ لے کے آئیں, تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس پورٹ فولیو کو کسی اور بندے کو دینا چاہیے. اور واقعی میں اگر آپ دیکھیں نا, اتنے واقعات جو ہوئے ہیں اس میں وزیر داخلہ کو آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے. مطلب آج وزیر اعلیٰ بلوچستان 7-8 دن کے بعد کوئٹہ حاضر ہوئے ہیں, تو انہوں نے آتے ہی گورنر صاحب کو اٹھا کے جا کے سی ایم ایچ میں وہ جو زخمی ایک مجسٹریٹ ہے, سیشن جج ہے سوری, اس کی حال پرسی کی, اور باقی جو زیارت کے شہداء ہیں ان کی جا کے فاتح خوانی وغیرہ. لیکن اس تمام ٹینیور میں آپ دیکھیں گے کہ وزیر داخلہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اگر چپکے سے گئے ہوں, میڈیا کو اطلاع دیے بغیر گئے ہوں, وہ الگ بات ہے, لیکن میڈیا میں ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ہے. تو اس لیے کابینہ میں تبدیلی ہوگی اور چہرے بھی تبدیل ہوں گے. وزیر اعلیٰ کا ہو نہ ہو, جیسے میں نے عرض کی, اگست بڑا کٹن دور ہوگا, لیکن پورٹ فولیو چینج ہوں گے, وزارتیں چینج ہوں گی, نئے چہرے آئیں گے. اس کے بعد ان کو آزمایا جائے گا کہ ابھی آپ کو میدان میں چھوڑ دیا ہے, آپ اپنا گھوڑا کس تیزی سے دوڑا سکتے ہیں اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں. یہ جو سیناریو بن گیا ہے نا آپ کے وزارتوں کی تبدیلی کا, آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اپنے لوگوں کو بلایا, ملاقات کی, اندر کیا باتیں ہوئی ہیں اللہ جانے, لیکن شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ صفرہ بھٹی ہوں گے, اور یہ جو ذمہ داری صفرہ بھٹی نے اٹھائی ہے تو یہ ذمہ داری آپ لوگوں کو بھی اٹھانی ہوگی, ساتھ آپ نے مل کر بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں. اس سے کیا انڈیکیشن ہے؟ اس سے بھی یہی انڈیکیشن ہے کہ جو پہلے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں بیان کے مطابق. تو نئے لوگوں کو آنا ہوگا, ان کو بھی وزیر اعلیٰ کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ جی میرا وزارت نہیں ہے, میرا تعلق نہیں ہے, بلکہ بہت سارے وزارتوں کا تعلق براہ راست رہتا ہے, وہ بھی نظر نہیں آتے. تو ساتھ جانا پڑے گا, اگر مشکل ہے بھی تو ساتھ جانا پڑے گا. مراحت میں تو ویسے ہی ساتھ جا رہے ہو آپ لوگ. یہ صورتحال بن گئی ہے. ابھی بہت سارے وزراء پریشان ہیں, برل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید میرا نمبر ہو, لیکن یہ جو 3 کا میں نے بتا دیا تھا, یہ تو کنفرم ان کا جانا ہے. ان کی جگہ ظاہر پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے. ابھی مری قبیلے کا نواب وہ گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی وزارت نہیں ہے, باقی کچھ ایسے نان الیکٹیبل لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکول کو, وزارتوں کو, پورٹ فولیو کو. تو یہ بھی ریئلائز کیا گیا ہے کہ یار بڑے لوگوں کو کتنے دنوں تک, کتنے عرصے تک ناراض رکھا جائے گا, ان کو باہر رکھا جائے گا. لائیں ان کو, کپا لیں ان کو, ذمہ داریاں دے دیں, پھر ان سے رزلٹ لیں. ظاہر ہے کہ وزارت دی جائے گی تو ان کے پاس رزلٹ بھی ان سے مانگا جائے گا
کہ جی آپ کو یہ وزارت دی ہے، آپ کا رزلٹ کیا ہے۔ کوئی رزلٹ دے پائے گا نہیں دے پائے گا وہ الگ بات ہے، لیکن جانچا ضرور جائے گا، ٹیسٹ ضرور لیا جائے گا، ان کو ضرور کیا جائے گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔